अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। हुकूमत, अपोजिशन और पाक फ़ौज, अगर ये तीनों लफ्ज़ अवाम से जुड़े हुए हैं तो खिताबात में अवाम कहाँ है? 2 दिन में जो कुछ कहा गया और जो इशारे किए गए, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो तकारीर का बयानिया सियासी नहीं रहेगा। जब बयानिया ही सियासी नहीं होगा तो मुल्क व कौम कहाँ खड़े हैं, ये सवाल ज़्यादा अहम हो जाएगा। हालात किस नहज पर हैं और किस नहज पर लाए जा रहे हैं, इसका तयन कौन करेगा? जितना राग गो गो का अलापा जा रहा है, न जाने क्यों गवाह होने लगा है कि हर चीज़ के जिक्र से पहले और बाद में गो गो ही ना बोला जाए। लेकिन नाज़रीन, मैं आज आपकी तवज्जो हुकूमत, अपोजिशन, पाक फ़ौज और आवाम के 4 लफ्ज़ों पर मबनी मुश्तरका एजेंडे की जानिब मबसूल कराना चाहता हूँ। खित्ता, मनसूबा, मईशत, मुआशरा, तामीर व तरक्की, शराकत, ताउन, बंदरगाह, नक़्ल व हमल, सरमायाकारी, खुशहाली और गेम चेंजर। इन लफ्ज़ों के मजमूए का उन्वान है CPEC। इससे मुराद है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिसका उर्दू तर्जमा पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी है। इस मंसूबे की तकमील में हुकूमतों, कंपनियों और समाजी शोबों की मुश्तरका कोशिशों ने अहम किरदार अदा किया। इस किरदार पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा अहमियत का जिक्र कर लें। दुनिया इसे फैसिलिटेशन, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग का नाम भी देती है। मंसूबे की इब्तदाई मालियत अरबों डॉलर है। मुआशी हवाले से रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। सम्राट जनूबी एशिया के 3 अरब अवाम पर मोहित हैं। माहिरीन के मुताबिक मंसूबा बरसों में इनकलाबी तब्दीलियों की बारिश का सबब होगा। काश मैं आपको वाज़े कर सकता कि फ़वाइद से भरपूर इस राहदारी में क्या क्या छुपा हुआ है। जब किसी मंसूबे के फ़वाइद का अहाता मुश्किल हो जाए, फिर एक बात ज़हन नशीन कर लें कि दुश्मन अनासर की तहरीक भी बढ़ जाती है और बहुत सारे प्रोपेगेंडे जन्म लेते हैं जिनसे हमें मोहतात रहना होगा। लेकिन यहाँ पर मुल्क व कौम के जज्बों की अक्कासी में मैं साहिर लुधियानवी के इस शेर से करूँगा, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का एक शहर गवादर इस मंसूबे की वुसअत और गहराई का पता देता है। मंसूबे की वुसअत गवादर से चीन के मगरबी इलाकों तक फैली हुई है और गहराई दुनिया की बेहतरीन गहरे पानियों की बंदरगाह से जुड़ी हुई है। सम्राट की जामे शक्ल तो आपके सामने प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत ही वाज़े करेगी, लेकिन मैं सिर्फ इसके असासी असूल आपके सामने रखूँगा, जिनमें राहदारी का क़याम, तामीर, शोबों का अहाता, तरीक़ाकार और इनमें पेशरफ्त है। मंसूबा अभी तक कदरे 20-25% तक फ़ाल है, लेकिन ये तनासब आगाज़ से अब तक के दौरानिए में मुनासिब है या सुस्त रफ़ी ज़ाहिर करता है, ये मेहमान से पूछेंगे। लेकिन मैं ज़िक्र करूँगा उस अहम किरदार का जो इसकी तकमील से जुड़ा हुआ है, जिसका ज़िक्र मैंने पहले भी किया, और वो है हुकूमतों, कंपनियों और समाजी शोबों का। अब ज़रूरत पेश आएगी उन 4 लफ्ज़ों की भी जिनका ये मुश्तरका एजेंडा है, और वो हैं हुकूमत, अपोजिशन, पाक फ़ौज और आवाम। अब क्या कहूँ मैं, क्योंकि हमारी हुकूमत, अपोजिशन, पाक फ़ौज और आवाम जिस हालिया सूरत हाल में उलझी हुई है, उनके बाद सम्राट की बारिश कैसे बरसेगी? मुस्तकबिल कितना रोशन होगा? गेम चेंजर की अहमियत कितनी रह गई है? ये लम्हा फ़िक्रिया है। सोचना ये है कि डाकू की गर्दान, इल्ज़ामात की भरमार, मसाइल का अंबार और हल पर सिर्फ तकरार के साथ साथ लफ्ज़ों, जुमलों और लहजों में नफ़रत से भरपूर गोलाबारी गेम चेंजर मंसूबे की तकमील की दलील हो सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं मेहमानों के साथ एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ़ करा दूँगा आपसे। पहले जो सबसे शख्सियत यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़ी हमजहद शख्सियत हैं, और एक टाइटल जो उनकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है वो यूँ कह लें कि पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत हैं जो साइनोलॉजिस्ट हैं। साइनोलॉजिस्ट माहिर अमूर चीन। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साइनोलॉजिस्ट
کالم نگار اور تجزیہ کار محترم جناب ضمیر احمد آوان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی. میں اپنے ناظرین کو مزید بتاتا جو ایک اور شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہ آن لائن ہے, یو کے سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹائٹلز ان کی ذات کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار اور بیرسٹر سیدہ مصباح کاظمی صاحبہ. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی بھی شرکت کا اور وقت اور تجزیے کا. میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ضمیر آوان صاحب سے. گو کہ بہت ساری خبریں ہیں اور خبریں جو ہیں وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں. لیڈنگ سٹوری جو اخبارات کی زینت بنی وہ آج کی حالیہ صورتحال یا کل کی حالیہ صورتحال اس سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن مجھے جس اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے, جس کا ذکر میں نے اپنے انٹرو میں کیا اور واضح یہ بات کی تھی کہ اس کی اہمیت کے بارے میں میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ بتائیں گے. اور تعارف میں آپ کو بتا چکا کہ وہ سائنالوجسٹ ہیں. تو میں ضمیر آوان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ضمیر صاحب, سی پیک ماہر امور چین ہیں آپ اور ان معاملات کو بڑی گہرائی سے جانتے ہیں. ایک طویل عرصے سے چائنا کے معاملات کو بھی آپ جانتے ہیں, امور کو جانتے ہیں. تو سی پیک ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ سی پیک جو ہے یہ چین کے ایک میگا انیشیٹو ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اس کا ایک چھوٹی سی آرٹری ہے, چھوٹا سا ایک حصہ ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے چین کا ایک ڈریم ہے اور چینی حکومت خاص کر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک بہت بڑا ڈریم ہے. چین بیلٹ اینڈ روڈ کو بہت سنسیئرلی فالو کر رہا ہے, امپلیمنٹ کر رہا ہے اور اسے پایہ تکمیل تک یا کامیابی سے ہمکنار کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. تو چین کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے, کوئی اس کی طرف تاخیر نہیں ہے. اب بات آتی ہے پاکستان کی. چونکہ سی پیک جو ہے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں 6 کوریڈورز ہیں. ایک رشیا سے گزر رہا ہے, ایک سینٹرل ایشیا سے گزر رہا ہے, ایک برما بنگلہ دیش کا ہے اور ایک باقی اور ہیں, اور ایک جو ہے وہ سی پیک ہے جو پاکستان سے گزر رہا ہے. چونکہ سی پیک جو ہے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, پہلا ہے اور اپنے ابتدائی سے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. تو چین بھی یہ چاہتا ہے کہ سی پیک ایک سکسیس سٹوری بنے اور دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ثابت ہو. یعنی جس طرح آپ لفظ پہلا استعمال کر رہے ہیں تو باقی کوریڈور میں سے پہلے فعال ہونے والا یہ پہلا فعال ہونے والا یہ ہے اور سب سے زیادہ ایڈوانس سٹیج میں ہے. باقیوں بھی یہ کام ہو رہا ہے لیکن بہت انیشیل سٹیج پہ ہے. ہم ان کی نسبت کافی آگے ہیں, یعنی یہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. صحیح. اور چین بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو, تو یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے گیم چینجر, یقینی بات ہے. اصل میں بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت نا دنیا کا, پوری دنیا کا ٹریڈ, کامرس, اکنامک ایکٹیویٹیز, کنیکٹیویٹی یہ ایک بالکل چینج ہو جائے گا. نئے ٹریڈ روٹس بنیں گے, نئے بلاکس بنیں گے, نئے الائنسز بنیں گے اور دنیا کا نقشہ بالکل بدل جائے گا. پوری دنیا کا, صرف پاکستان کا نہیں, پوری دنیا کا اس کا امپیکٹ ہوگا. تجارتی حوالے سے جو ٹریڈیشنل ٹریڈ الائنسز تھے یا پارٹنرز تھے اب نئے مرج ہوں گے کیونکہ نئے کوریڈور بن رہے ہیں, نئی کنیکٹیوٹی بن رہی ہے. مثال کے طور پہ پہلے ہمارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ٹریڈ تھا وہ بہت گھوم کے اور بہت دور سے اور وہ اتنا مہنگا پڑتا تھا کہ فیزیبل نہیں تھا. اب ہماری ڈائریکٹ ایکسیس ہوگی, ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہوگی تو سینٹرل ایشیا سے بات ہے. آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک پروجیکٹ ہے اور میں نے جتنی بھی باتیں اپنے انٹرو میں کی ہے وہ صرف اس پروجیکٹ کی ہیں اور اس میں کئی پروجیکٹ یہاں پہ جیسے انرجی کے ہو گئے, باقی ہو گئے اور ایکچوئل یہ سارے کا سارا کنیکٹیوٹی ہے. بنیادی طور پہ کنیکٹیوٹی ہوگی تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوں گی. صحیح. اور اصل پرپز تو اکنامک ایکٹیویٹی کا ہے, یعنی اکنامک ایکٹیویٹی کی یہ کنیکٹیویٹی ہے یا اس کے لیے کہہ لیں, اس کے لیے ہے. صحیح. دیکھیں کنیکٹیویٹی ہوگی تو اپارچونیٹیز جنریٹ ہوں گی. یہ ایک محاورہ ہے چینی زبان میں, کہاوت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جلدی فائدہ چاہیے تو زراعت میں جائیں کہ 6 مہینے کے بعد فصل آ جائے گی, اور اگر آپ نے ذرا مڈ ٹرم دیکھنا ہے تو وہاں سڑک بنا دیں گے, علاقے میں خوشحالی خود بخود آ جائے گی, کنیکٹیوٹی بڑھ گئی نا. صحیح, بالکل. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم
خوشحالی چاہتے ہیں تو یونیورسٹی بنا دے, لوگوں کو علم ہوگا تو وہ اپنے راستے خود بناتے جائیں گے. یعنی یہ تو آپ نے بڑا گہرا جملہ استعمال کر دیا کہ سڑک بنانے سے کنیکٹیوٹی اور باقی معاملات کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح, میں گفتگو جاری رکھوں گا, لیکن میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں ان سے میں ذرا سیاسی سوالات کروں گا, لیکن آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں, چاہیں تو ضرور تبصرہ کریں, لیکن کچھ سوالات ان سے جڑے آپ سے بھی ہوں گے. اور یہی سوال میرا بلکہ مصباح سے ہوگا. بیرسٹر مصباح کاظمی صاحبہ, آپ سے تو مجھے سیاست کے حوالے سے بات کرنی ہے, چاہیں تو سی پیک کے حوالے سے آپ بھی گفتگو کریں, لیکن میرا جو سوال ہے وہ وہی ہے جو اخبارات کا حصہ ہے, جو لیڈنگ سٹوریز ہیں, جو ہیڈ لائنز ہیں. اس میں ایک تو ہے کہ پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن کا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا, دوسرا جلسہ آج ہونے جا رہا ہے, لیکن اس سے بڑا اہم اس کے بیانیے پہ جانا, اس کے محرکات پہ جانا, اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کیونکہ یو کے میں بیٹھی ہیں, تو مجھے یاد ہے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یو کے میں یہ سرگرمیاں کتنی اثر انداز ہو رہی ہیں. ایک تو وہ جلسہ جو پی ڈی ایم کا گجرانوالہ میں ہوا, اس کے اثرات کیا ہوئے, اور دوسرا یہ بھی سننے میں آیا وہاں پہ بھی کوئی احتجاج کی صورتحال رہی, تو وہ کیا تھی. میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو ذرا بتائیں کچھ. ہاں جی, میں یہی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ جیسے کہ لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو نواز شریف ہیں وہ یہاں پہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ پراپر انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے, اور جو پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے یہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوا تو وہ تو بہت ہی زیادہ اب یہ کہہ سکتے ہیں عجیب صورتحال تھی, کیونکہ دونوں پارٹیز کے جو کارکن تھے وہ وہاں پہ موجود تھے. خیر ان کی قیادت تو وہاں پہ اس طرح سے نہیں آئی, لیکن جو ان کے اوبویسلی پارٹی کے کارکنان تھے ادھر سے مسلم لیگ کے اور پی ٹی آئی کے, گورنمنٹ کے بھی, تو وہ دونوں سائڈ سے ان کی آپس میں جو وہ جملہ بازی اور جو ان کا احتجاج تھا وہ بہت زیادہ ورسٹ اس کی کنڈیشن تھی, کیونکہ مڈل میں جو ہے وہ میٹروپولیٹن پولیس کھڑی تھی, اور دونوں سائڈ میں ایک سائڈ پہ وہ مسلم لیگ اور ان کے سارے لوگ موجود تھے, اور دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے. تو دونوں طرف سے جملے بازی اور بہت ہی زیادہ جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے جو انہوں نے بینرز اور جو پوسٹرز وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے, تو اس کو ایون کہ چھیننے کی کوشش بھی ایک دوسرے سے کی گئی نا, وچ از ناٹ گڈ, ویری نائس. یہ اچھی قوموں کا میرا سوال یہ ہے کہ یہ امیج یا یہ روٹین یا ایسا واقعہ کیا پہلے بھی پیش آیا کہ وہاں پہ کوئی بھی لیڈر رہ رہا ہے یا کوئی بھی شخص پاکستانی رہ رہا ہے, دو پارٹیز کے جو گروپ ہیں وہ آمنے سامنے ہوئے ہوں اور اس طرح کی تلخ کلامی ہوئی ہو؟ نو, اس سے پہلے کبھی اس طرح کی اتنی ورس صورتحال کبھی بھی نہیں آئی ہے. یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا واقعہ تھا کہ جو لائیو دونوں سائیڈ سے جو تھے وہ جملے بازی بھی اور ایک قسم کے ہاتھا پائی ہو رہی تھی. اس کے اثرات یعنی اس کا امیج کیا رہا, اس کا امیج کیا رہا؟ اس کا امیج ویری بیڈ امپیکٹ, بیکاز دیکھیں کہ کوئی بھی مہذب قوم جو ہے یا معاشرہ یا ملک, اس میں ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی. دیکھیں تنقید کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا تو دونوں طرف کا رائٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ کرتے ہو, لیکن وہ ایک تیسرے ملک میں موجود تھے, ٹھیک ہے, ایک الگ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب ان کو یہاں پہ ایک ڈگنیٹی اور اپنا طور طریقے یہاں پہ انہوں نے یہ شو کیے کہ نہ تو انہوں نے وہ ایس او پیز کے کو فالو کیا جو گورنمنٹ کی طرف سے تھا. یہاں پہ ویری ہائی الرٹ تھے یہاں پہ کووڈ کے سلسلے میں, کوئی انہوں نے ماسک نہیں پہنے, کوئی کچھ نہیں کیا, کیونکہ وہ یہاں کے شہری ہونے کے باوجود انہوں نے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا, اور آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور جملے بازی, اور آئی آلریڈی ٹولڈ یو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے بینرز اور وہ جو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے اپنی جو بھی تصاویر اور اس طرح کی چیزیں ان کو چھیننے کی ایک دوسرے سے کوشش کی کہ بھائی اس طرح سے کریں. نہیں تو یہ لوگ, میرا ایک ہاتھا سوال ہے, یہ کمیونٹی کیونکہ وہاں پہ رہتی ہے اور پاکستانی کمیونٹی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا نارملی ان کے روٹین میٹرز میں کوئی اختلافات ہیں یا صرف سیاسی بیس پہ ایک دوسرے سے الجھ بیٹھے یا ایسی باتیں کر بیٹھے؟ ہاں جی بالکل سیاسی بیس پہ الجھ بیٹھے, اور تو یہاں پہ کوئی ان کا آپس میں کوئی پرسنل میٹرز یا لڑائی جھگڑا یا اس ٹائپ کا کچھ بھی نہیں تھا, صرف اور صرف سیاسی نظریات کے اوپر کہ وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہے اور وہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ہے, تو اس کے بہاف پہ ایک دوسرے کے اوپر جملے بازی کرنا یا ہاتھا پائی کرنا ویری ویری بیڈ امپیکٹ گیا ہے ٹوورڈز یہ جو ہے اپنی برٹش کمیونٹی کی طرف. اور ایون کہ میں بتا رہی ہوں نا کہ جو میٹروپولیٹن پولیس ہے وہ مڈل میں کھڑی تھی اور وہ ناکام رہی تھی. بالکل وہ مناظر ہم نے دیکھے, وہ اسکرین کا حصہ بھی رہے اور ریکارڈ کا حصہ بھی رہے. چلیں میں مصباح آپ سے آگے بھی مزید سوالات کروں گا اور وہ سیاست کے حوالے سے ہوں گے, لیکن میرے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ضمیر اعوان صاحب, ضمیر صاحب سے مجھے کچھ بہت اہمیت کی حامل چیزیں ہیں سی پیک کے حوالے سے وہ پوچھنی ہے. سر جس طرح آپ نے اہمیت بھی بتا دی اور اسپیشلی اس کا کرائٹیریا بتا دیا, تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کہاں تک یہ مکمل ہوا پروجیکٹ؟
ابھی ظاہر بات ہے میرے حال میں 20% 25% مکمل ہوا ہے. صحیح. سست روی ہماری طرف سے ہے. یعنی یہ اگر اتنا ہوا ہے تو یہ سست روی کا شکار سست روی کا شکار ہے. سست روی کا شکار ہے. ورنہ یہ تناسب بڑھنا چاہیے. بڑھنا چاہیے تھا. حقیقت یہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ ہم بہت جلدی اس کو مکمل کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں. لیکن کچھ ہماری مسائل بھی ہیں, کچھ جینون بھی ہے اور کچھ ہمارے اپنے کریٹیڈ بھی ہے. مثلا پاکستان میں کیپیسٹی کا فقدان ہے. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم زیادہ انویسٹمنٹ کو ڈائجسٹ کر سکیں. چین چاہتا ہے کہ زیادہ انویسٹمنٹ کرے. صحیح. ہمارے میکانزم ہی نہیں ہے, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی انویسٹمنٹ کو کیسے استعمال کریں. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ پلاننگ کا فقدان ہے. ہمارے لوگ جو انفارچونیٹلی جو پالیسی میکر ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ شاید اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں یا ان کا یہ ویژن نہیں ہے کہ سی پیک کو کیسے چلایا جائے, یا کم از کم وہ چین کے موقف کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ یہ کنسیو ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ چین کیسے اسے تیز کرنا چاہتا ہے یا چین کیوں تیز کرنا چاہتا ہے. میں دونوں حکومتوں کا کہتا ہوں, نواز شریف کی نون لیگ کی گورنمنٹ میں پچھلے دور میں اسے پولیٹیسائز کیا گیا اور کسی حد تک ککس بیکس کے لیے استعمال کیا گیا, کمیشنز کے لیے استعمال کیا گیا, کرپشن کے لیے استعمال کیا گیا اور کچھ پولیٹیسائز کیا گیا کریڈٹ لینے کے لیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہماری حکومت نے نون لیگ کے دور میں صرف اور صرف سیاسی بنیادوں میں فیصلے کیے. مثلا جو سی پیک کا نیچرل روٹ ہے نا, وہ ہمارا سینٹرل روٹ ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, وہ چاہتے تھے کہ لاہور سے گزرے, احسن اقبال چاہتے تھے کہ میرے گاؤں سے گزرے. تو اس طریقے سے کچھ چیزیں پولیٹیسائز ہوئی ہیں. یعنی وہاں پہ کہیں نہ کہیں مفاد نظر آیا اور وہی چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں تاخیر کا بھی شکار ہوئی ہیں. صحیح. پھر یہ تھا کہ نون لیگ میں وہ پروجیکٹ کو اہمیت دی گئی جو نظر آنے والے ہوں اور جلدی سے اس کا امپیکٹ آئے, تاکہ ہمیں ووٹ بینک ہمارا بڑھ جائے. تھوڑا سا پولیٹیسائز کیا ان لوگوں نے اور کرپشن بھی کی. اور میرے حال میں موجودہ حکومت میں لیکن کچھ کیا بھی کہ نہیں؟ کام بھی کیا. میرے حال میں کام انہوں نے موجودہ حکومت کی نسبت زیادہ کام کیا ہے. صحیح. خاص کر پاور پروجیکٹس اور روڈ. بلکہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ انرجی کے اس میں تقریباً 22 جو ہیں منصوبے موجود. جی انرجی کے حوالے سے انہوں نے کام بھی کیا. وہ الگ بحث ہے کہ اس میں کیسے ہوئے, وہ ہمیں فیزیبل تھے یا نہیں, تو وہ الگ بحث ہے. لیکن کام کیا, اور اس وقت الحمدللہ ہم کم از کم پاکستان میں لوڈ شیڈنگ سے آزاد ہیں. صحیح. اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ہمارے بالکل کریڈٹ جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرپشن اپنی جگہ پہ ہے, سیاست اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کریڈٹ جاتا ہے. لیکن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ, اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کے پاس. انہیں میرے حال میں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ سی پیک کیا چیز ہے اور چین کیسے چاہتا ہے. ان کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. خاص کر ہماری جو اقتصادی ٹیم ہے وہ میرے حال میں زیادہ تر امپورٹڈ ہے اور انڈر ویسٹرن انفلوئنس ہے. وہ شاید چین کو سمجھنے سے قاصر ہے. نہیں, وہ قاصر سمجھنا میں سوری ٹو کٹ یو آف, آئی وانٹ ٹو ایڈ اپ ون تھنگ نا. بولیں. جی میں بھی اس میں یہی کہنا چاہوں گی, میں ان سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ناٹ اونلی کہ سی پیک اس میں ان کی جو ہے انوالومنٹ کہ وہ اہل نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ ناٹ ویل ٹرینڈ نا, اور فورن سے جو گئے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو وہ ڈفرینٹ عہدوں کے اوپر کر دیا گیا ہے. سیم لائک ادر جو پاکستان میں جو دوسرے شعبے ہیں, مطلب جتنے بھی وہ سمجھے کہ قلمدان یہاں پہ دیے گئے ہیں جو ان کے عہدے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے نا, لائک اس کو اچھے سے مینیج نہیں کر پائے جا رہے, مینجمنٹ نہیں ہے. یعنی آپ اوور آل کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس نالج ہے اس شعبوں کا, لائک جو ان کے حوالے کیے گئی ہیں وزارتیں ہوگی یا کچھ بھی ہو گیا, تو اس سے ریلیٹڈ ان کے ایکسپیرینس کی کمی ہے جس کو وہ میٹ آؤٹ نہیں کر پاتے نا, اس کرائٹیریا کو جس کا ہیڈ وہ مقرر کیے گئے ہیں یا اس طرح سے. کیونکہ آپ نے گفتگو شروع کر دی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سی پیک کا امپیکٹ, آپ تو انٹرنیشنلی بہت سارے پچھلے دنوں بھی آپ نے ذکر کیا تھا, پروگرام کا حصہ رہی جب آپ کہ آپ یو ایس اے, یو کے, کینیڈا وہاں پہ رہتی ہیں, زیادہ آپ کے ٹورز رہتے ہیں, تو سی پیک کی امپورٹنس یا اس کا امیج یا سگنیفیکنس اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟
بالکल इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनली भी जब आप किसी भी कंट्री के साथ लाइक वो देखिए ये किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना. नॉट ओनली जैसे कि पहले से उन्होंने जिक्र किया कि अगर लोगों की कनेक्टिविटी को देखा जाए तो रोड्स बना दिए जाए ना, एंड प्लस जो भी आप ट्रेड करते हो या लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स ना, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ये एक बहुत अच्छा और वेरी गुड जो है ये है मंसूबा है, जिस पे वेरी क्विक, अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया इसके ऊपर, क्विक तो नहीं कह सकते, अभी यही कह सकते हैं कि अब तो टाइम है कि इसके ऊपर अच्छे से जो है वो सारा मैं प्रैक्टिकल बल्कि वेज में ज़मीर इसके साहब ऊपर से अमल यही किया जाए. पूछ रहा हूँ कि जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि हालिया हुकूमत में ये सूरत हाल जो है वो अच्छी खासी ख़राब नज़र आई, बल्कि लेकिन मैं लफ्ज़ यहाँ पे पूछना ये चाहता था कि क्या वो उसकी वजह प्लानिंग का फुकदान ही नज़र आया, या स्किल भी नहीं है, या जो जितनी भी पूरी टीम है अच्छा खासा उसका लाजम बात है कि अखराजात भी होंगे, अफराद भी होंगे, अफरादी कुव्वत भी है, अथॉरिटी भी है, तो इसके बावजूद क्यों? मैं ज़रा वजाहत करना चाहूँगा कि जहाँ तक इमरान खान की ज़ात का ताल्लुक है, ही इज़ वेरी मच प्रो चाइना. उन्होंने अपनी मेडन स्पीच में इलेक्शन जीतने के बाद जो स्पीच की थी उसमें भी चीन का जिक्र किया और ये कहा कि हम चीन से सीखना चाहते हैं पॉवर्टी एलिमिनेशन का और करप्शन के ख़ात्मे के लिए, और सी पैक के लिए बहुत अच्छे नज़रियात रखते हैं इमरान खान. लेकिन उनकी जो टीम है उनके साथ एक पेज पे नहीं है. ज़्यादातर उनकी जो टीम है ज़मीर साहब, मिस मिसबा, मुझे एक छोटा सा यहाँ पे वक्फा लेना है, गुफ्तगू यहीं से जारी करेंगे, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक. नाज़रीन साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला जारी है. मैं बढ़ता हूँ अपने टॉपिक्स की जानब और मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार जनाब ज़मीर आवान साहब, साइनोलॉजिस्ट हैं, और उनसे मैं ये पूछ रहा था कि ये मंसूबा कहाँ तक मुकम्मल हुआ और उसकी सिग्निफिकेंस. तो मैं चाहूँगा वहीं से सिलसिला जुड़े जहाँ से हम बात कर रहे थे मौजूदा हुकूमत की. मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान साहब बहुत सिंसियर हैं, वो चाहते भी हैं, लेकिन उनकी टीम उनके साथ नहीं है एक पेज पे. उनकी ज़्यादा टीम जो है वो इम्पोर्टेड है, वेस्टर्न माइंडसेट की है, वो चीन को समझने से कासिर है. फिर हमारी कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम है. ये टीम की आप बात कर रहे हैं, टीम की बात यानी इमरान खान के ज़ाती इमेज में जी वो जी चीज़ें क्लियर जी हैं. जी जी जी. लेकिन और फिर हमारी कैपेसिटी का बहुत बड़ा इशू है. मसलन मुझे यह पता है कि हमारे पिछले एक साल में 8,000 करीब चाइनीज़ इन्वेस्टर आए, लेकिन हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सका. हम उससे इंसेंटिव नहीं दे सके, उन्हें यहाँ पे एक्चुअलाइज नहीं कर सके ग्राउंड पे. ये हमारी कितनी कोताही मेरा है. एक सवाल यहाँ पे ज़रूर है कि कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इसको डील करते, इसके लिए कोई प्रॉपर काम करते, वर्क करते, कम से कम ब्रीफिंग होती उसकी, जितना भी उन्होंने वो उनसे डील करनी थी, कायल करते. असल में ना हुकूमती मशीनरी जो होती है वो डिसीजन लेती है, वो थिंक टैंक के साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करती है. वो अपने आप को एलीट समझते हैं और थिंक टैंक के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं. तो कोई हुकूमत के अंदर भी कोई ऐसी कैपेबिलिटी नजर नहीं है? हुकूमत के अंदर नहीं है, हुकूमत के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है. हालिया हुकूमत में ये कैपेबिलिटी नहीं है. यहाँ पे देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट इदारा है पाकिस्तान में वो प्लानिंग कमीशन है. उसमें कोई चाइना एक्सपर्ट नहीं है जो चाइना को समझता हो. सही. अगर किसी ने अगर जहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी गोरे की लिखी हुई किताब चीन के मुतल्लिक पढ़ लेते हैं और चाइना एक्सपर्ट बन जाते हैं, विच इज़ टोटली डिज़ास्टर. सही. प्लानिंग कमीशन में कोई नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई नहीं है. सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे वाटर एंड पावर के एनर्जी के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में कोई नहीं है. बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई चाइना एक्सपर्ट नहीं है. ये तो बड़ी हैरत की बात है. सीपेक अथॉरिटी बनी है, उसमें कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं रखा गया जो चाइना को अच्छे तरीके से समझे. इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक्सपर्ट ही कोई. इनके पास इंटरप्रेटर कोई नहीं हमारी हुकूमत के पास. मैं ज़मीर साहब आपकी तरफ आऊँगा, मैं ज़रा मिसबा से बात कर लूँ. मिसबा, मैं आगाज़ मैंने यही किया था कि यूके में जो नवाज़ शरीफ की सरगर्मियाँ हैं, लेकिन वो सरगर्मियाँ अपनी जगह पे, यहाँ पे एक जलसा हुआ PDM का गुजरावाला में. उस जलसे के दौरान भी उन्होंने खिताब किया, गो के वो मेन स्ट्रीम पे नज़र नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद कल जो खिताबात हुए वो खिताब था मेन जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान का. इमरान खान ने बड़े गुस्से में, यूँ कह लें कि तबले जंग बजा दिया है. वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम वापस आओ, अब मैं तुम्हें देख लेता हूँ. तो ये जो सूरत हाल है, ये बयानिया जो है, इतना
अहम हो गया है यहाँ पे कि ये यूँ कह लें कि सबकी तवज्जो भी अपनी तरफ समेट रहा है, अट्रैक्शन भी इसमें नज़र आ रही है, लेकिन हालात पे भी कहीं ना कहीं असरअंदाज होगा, क्योंकि ये बातें तो अब इशारों में होना शुरू हो गई और अच्छी खासी गुस्से में। तो इस सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? मैं वही चीज आपको कहना चाहूंगी कि देखिए, कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट आप देख ले, सब जगह पे इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स होते हैं ना, लेकिन उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये तरीकेकार इख्तियार नहीं किए जाते। मैं दोनों साइड्स की बात कर रही हूँ, लाइक जो कि नवाज शरीफ साहब ने या इमरान खान साहब ने जो भी अपने ये बयानियां यानी हुकूमत या अपोजिशन दोनों? हाँ, दोनों के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि दोनों साइड रॉन्ग हैं। लाइक देखिए, जो उधर से बयानिया नवाज शरीफ ने किया है, अपना दिया है, वो भी इस तरह नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स आर्मी एंड अदलिया, जो भी उन्होंने अपने वो किए, ठीक है। और इधर से जो इन्होंने इमरान खान साहब का था, विच इज के ओके कि उन्होंने उसके बदले में अपना रिएक्शन जो है वो रिएक्ट किया, लेकिन इस तरह से गुस्से में, क्योंकि देखिए इंटरनेशनली सारे लोग टीवी पे, मीडिया पे सब देख रहे हैं, कवरेज जा रही है, सब लोग देख रहे हैं, तो वो उसको बिहेव करना चाहिए वाइजली। अगर उसने गलतियां की तो इस साइड पे थोड़ा सा वाइजली बयानिया चल रहा है। गुस्सा बिल्कुल जानून है, रीजन उनके अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जैसे रिएक्ट करके जो वर्डिंग यूज की गई है वो एक पढ़े लिखे, यानी आपको लगता है कि वजीर आजम जरा ज्यादा तलख हो गए, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए? बिल्कुल 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 तलख हो गया। उसका ये नहीं है कि इम्पैक्ट टुवर्ड्स नवाज शरीफ बुरा जाएगा, टुवर्ड्स कम्युनिटी और इंटरनेशनली कंट्रीज की तरफ बुरा जाएगा, जैसे कि उन्होंने एक रिएक्ट किया जो कि कोई भी वजीर आजम जो है उनको सूट नहीं करता ना वो तरीकेकार। नहीं, लेकिन बड़ी अहम चीज यहाँ पे, यानी मैं यहाँ पे एक जिक्र जरूर करूंगा कि आज फिर जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, और वो जलसा कराची में होगा। तो फिर अब आप कैसे देखेंगी, क्योंकि उसमें भी बयानात या खिताबात तो होंगे, वो सूरत हाल कैसी आपको नजर आ रही? बिल्कुल, मैं यहाँ पे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल अदील साहब, आप मुझे ये बताइए, आप बताएं मुझे कि ये जो इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने बयानिया दिया, आया कि पीपल्स पार्टी एंड द अदर जो है मौलाना फजलुर रहमान, दूसरी सारी जमातें जो अपोजिशन की, क्या वो उनके साथ एग्री करते हैं उनके बयानिया के साथ? और अगर वो एग्री नहीं करते तो वेयर दे आर स्टैंड नाउ ना, वो किधर पे खड़े हैं? आया कि वो इत्तेहाद किधर गया ना? अगर तो वो उनके बयानिया के साथ एग्री कर रहे हैं, ठीक है, फिर तो ठीक है, इट्स ओके, वो सारों का इकट्ठे जा रहा है। अगर वो उनके बयानिया के साथ एग्री नहीं करे तो फिर उनका जो इत्तेहाद है वो आपको किधर पे नजर आ रहा है ना कि वो क्या है? ठीक हो गया। ऑब्वियसली इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों को देखना पड़ता है कि आप किस वे में जा रहे हैं, किस वे में सोच रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं या किसी ना किसी हद तक तो बयानिया उनका इकट्ठा है, इत्तेहाद उनका है। हाँ, लेट्स सी इन द लॉन्ग रन वो क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं, कहीं ना कोई टूट फूट होती है। नहीं, मैं आपसे सवाल तो मेरा ये है, हुकूमत और अपोजिशन की ये जो कश्मकश बनी हुई है, ये आज के जलसे के बाद मजीद नहीं बढ़ जाएगी फिर? बिल्कुल, ये तो बढ़ेगी ना ऑब्वियसली, जैसे कि वो पिछले में बढ़ी है, तो अभी भी आज भी उसी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। जैसे कि कराची में अब ये इनका जलसा होने जा रहा है, तो उस उधर पे दोबारा से देखिए, इन लोगों के पास सवाए वही बात आ जाती है कि सवाए बयानबाजी के, सवाए बातें, जुमले, बयानिए, उधर ये हो गया था, पास्ट में ये हुआ, अब ये होने जाए, ये इसके सिवा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। चले, मैं मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को वाइजली बिहेव करना चाहिए। वो जो भी बोले जा रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है कि वो किधर पे रॉन्ग बोल रहे हैं, किधर पे राइट बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को वाइजली बिहेव करने से मुराद ये है कि वो उनके ठीक है, सुन रहे हैं वो जो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, लेकिन ये अपने इमेज को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही, मिस बिस्बा, एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मैं उसकी तरफ आऊंगा। मैं जरा जमीर साहब से एक और क्वेश्चन कर लूं। जमीर साहब, सीपैक अहमियत, काम का होना, उसका तो हमने जिक्र कर लिया, लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत कामयाबी है, बड़े सम्राट हैं इसमें छुपे हुए, तो ऐसी सूरत हाल में तो दुश्मन अनासर जो हैं वो भी प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो हालिया सूरत हाल है उसको और इस प्रोजेक्ट की अहमियत को देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडास हो रहे हैं और उनमें क्या सूरत हाल है, कितनी तेज़ी है? देखें, इस वक्त दुनिया जो है दो बड़े ग्रुप्स में बट गई है, एक अमेरिकन और एक चाइना। सही। और अमेरिका ओपनली चाइना को थ्रेट कर रहा है और चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को उसके चाइना का जो राइज है उससे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और चीन के हर इनिशिएटिव को अपोज कर रहा है, चाहे वो मीडिया पे है,
چاہے پریکٹیکلی ہے، چاہے تھیوریٹیکلی ہے، یا چاہے ٹریڈ سینکشنز ہیں، یا اس کے نیبرز کو اکسا کے کر رہا ہے. تو جہاں جہاں چین کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے ان ممالک پہ بھی امریکہ جو ہے یا پورا ویسٹ جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے. پاکستان میں بھی پورا ویسٹ تھرو انڈیا یا ڈائریکٹلی بھی ہمیں پریشرائز کر رہا ہے کہ سی پیک سے الگ ہوں، چائنا سے الگ ہوں. پھر اس ریجن میں جو باقی ممالک ہیں ان کے بھی مفادات تھوڑے سے ٹکراؤ میں ہیں. مثلا اگر ہماری گوادر پورٹ بن جاتی ہے تو اس پورے ریجن میں سب سے بڑی پورٹ گوادر ہوگی، نیچرل پورٹ ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے. بالکل ڈیپ سی کے حوالے سے وہ بڑی اہمیت کی. دبئی کی اہمیت تو ختم ہو جائے گی، دبئی کی تو ختم ہو جائے گی، سنگاپور کی اہمیت ختم ہو جائے گی، پھر اس ریجن کی باقی پورٹس تقریباً ختم ہو جائیں گی. تو ظاہر بات ہے ان کے دلوں میں بھی نفرتیں ہیں. اسی وجہ سے یہ مفادات کی بڑی ایک جنگ بنتی ہوئی نظر. اور اگر پاکستان ترقی کرتا ہے تو انڈیا تو یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. انڈیا تو ڈائریکٹلی جو ہے ہمیں ہمارے سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. وہ تھرو ٹیررسٹ آرگنائزیشن پاکستان میں ٹیررزم بھی کر رہا ہے. پھر اس نے راہ کے اندر ایک پورا سیل بنایا ہوا ہے جو سی پیک کو سبوتاج کر رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے $500 ملین کا بجٹ بھی رکھا ہے کہ سی پیک کو ختم کرنا ہے. صحیح، یعنی صرف اس کو ختم کرنے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس کے لیے بجٹ ہے. یہ صرف راہ کا اتنا بجٹ ہے $500 ملین. پھر چین نے اپنی ملٹری بلٹ اپ کیا لداخ میں، اپنے اس نے ایڈوانسڈ پوسٹیں بنائیں، ایئر بیس بنایا، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا کہ وہ سی پیک کے روٹ کو کاٹ دے، خنجراب کو پاکستان سے اس کا لینڈ لنک ختم کر دے. تو ہمارے خلاف سازشیں بہت زیادہ ہیں. اس وقت پاکستان کو جو ضرورت ہے وہ انٹرنل یونٹی کی ہے. اگر ہم لوگ انٹرنل یونٹی ہوگی تو ہم ایکسٹرنل سازشوں کا مقابلہ کر سکیں گے. صرف انڈیا نہیں ہے، بہت سے ممالک پاکستان کے خلاف ہیں. ہم تمام آؤٹ سائڈ پریشرز کو اور سازشوں کو فیس کر سکتے ہیں اگر انٹرنل یونٹی ہو. صحیح. ضمیر صاحب اسی قسم کا ایک اور اہم سوال ہے، لیکن میں تھوڑا سا مس مصباح سے ذرا سیاسی حوالے سے بات چیت کر لوں. مس مصباح، آج بھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ کراچی میں وہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا، کل کی گرما گرمی آپ نے ویسے ہی دیکھ لی، ایک دن قبل تو وہاں پہ گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا ہے. یہ ساری صورتحال میں یو کے کا بھی آپ نے بتا دیا. تو آج جو ہوگا اس کے حوالے سے بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے یو کے میں کچھ بھی ایسا کوئی اور مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں آئے؟ تو آپ کیونکہ بیرسٹر بھی ہیں اور قانونی حوالے سے بھی آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا کہ وہاں پہ کچھ مزید انہوں نے کوئی ایسی اسٹرکٹنیس کہ اب ایسا نہ ہو، کچھ کوئی ایسا عمل درآمد ہوا ہے؟ عمل درآمد کی جہاں سے بات آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے وہ آلریڈی جو پولیس اور انتظامیہ یہاں پہ ویری اسٹرکٹ اور بڑے منظم قسم کے لوگ ہیں، اور یہاں پہ سب کو رائٹس ہے نا، جیسے ہیومن رائٹس ہے. تو یہ بڑی اچھے کنٹریز ہے جہاں پہ ہر انسان کو اپنی بات کہنے کی آزادی رائے حاصل ہے نا. ٹھیک ہے، وہ تو اچھے ہیں. ہماری کمیونٹی نے تو وہاں پہ وہی کیا نا جو یہاں پہ ایک تاثر ہے اور وہاں پہ جو ایک بیڈ امیج کریٹ ہو گیا. ہاں جی بالکل. ہماری کمیونٹی کبھی بھی باز نہیں آ سکتی ہے وہ یہ شو کرنے میں کہ وی آر بلونگ ٹو پاکستان، اور پاکستان کو اچھے سے پریزنٹ کرنے کی بجائے وہ آلویز بیڈ چیزوں میں ہی پریزنٹ کر دیتے ہیں. مطلب جب کوئی اچھائی کا ٹائم آتا ہے کہ بھائی ان کو اچھے سے کیا جائے تو وہاں پہ تو شاید آپ کو یہ تھوڑا ان کے جذبے اور جوش و خروش میں تھوڑی شاید کمی نظر آئی. لیکن پارٹی بازی کے چکروں میں یہ جو ہے اپنے وہ ٹیم کو یا اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کے ایسے رویوں جو کارکنان ہیں جی کارکنان دیکھیں لیڈرشپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھی نا. لیکن میرا جاننا یہی ہے کہ کمیونٹی کے ان رویوں کے تدارک کے لیے مزید کوئی پلاننگ بھی کی گئی ان کی طرف سے، پولیس کی طرف سے؟ پلاننگ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پراپر. دیکھیں پلاننگ تو کی جاتی ہے، پہلے بھی پلاننگ ہی تھی. دیکھیں پارٹیز تو ان کو نہیں کہتی اپنے کارکنان کو کہ آپ ایسے کرو اور آپ ایسے کرو، وہ تو دیکھیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کو وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتے نا. تو ہمارے لوگوں کا کچھ اپنا پرسنل بھی ان کے میٹرز آ جاتے ہیں کہ وہ جوش میں کچھ زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر ان کو پولیس سٹاپ کر رہی ہے دیکھیں نا آپ، تو وہ پھر بھی سٹاپ نہیں ہو رہے. اب اس میں پارٹی کا یا دوسرے تیسرے بندے کا تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی انوالومنٹ ہے. سیم لائک ہیئر کہ ظاہر ہے جیسے ہائی الرٹ ہے لندن میں کووڈ سے، تو کیا کسی کو نہیں پتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا ہے یا ہم نے ماسک ویئر کرنے ہیں یا ہم لوگوں نے ویری کلوز نہیں ہونا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہو میڈیا کے اوپر سارے کلپس موجود ہوں گے جو کوریج آ رہی ہے کہ کوئی چیز کا خیال نہیں رکھا گیا. باقی کی باتیں تو دیکھیں بعد میں آئیں گی. ابھی وہ ایریا مطلب یہاں پہ سیکنڈ ویو ہے کووڈ کی،
تو کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ ایس او پیز جو گورنمنٹ نے جاری کی ہے اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے, ان کا حق بنتا ہے. اگر وہ اپنی آزادی کو یہاں پہ یوز کر رہے ہیں, چلو پروٹیسٹ کرنے کے لیے وہ ان کے باہر آ کے آفیسز اور ہاؤس کے باہر آ کے کھڑے ہو رہے ہیں, تو کیا ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں ایون کہ وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کی جان کو بھی, اور وہ لا اینڈ آرڈر کا بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں. چلے مس مصباح, میں ایک اور کویشچن آپ سے پوچھوں گا, بڑی اہمیت کا حامل ہے, لیکن میں ذرا ضمیر صاحب سے ایک اور بات پوچھ لوں. ضمیر صاحب, یہی جو جملے استعمال کر رہی ہیں مس مصباح کہ یو کے میں پاکستانی کمیونٹی جو کر رہی ہے اور یہاں پہ جو ہو رہا ہے اور اس میں بیانیہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس موجودہ حالیہ صورتحال میں یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے یا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ سی پیک کے علاوہ بھی اکنامک ایکٹیویٹیز تب ہوتی ہیں جب ملک میں اسٹیبلٹی ہو, لا آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو. بالکل. انویسٹر کبھی بھی جہاں ٹربل ہوگی وہاں پیسہ نہیں لگائے گا, کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی. تو سی پیک بھی ایک اکنامک نیچر کا پروجیکٹ ہے, تو جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو سی پیک ظاہر بات ہے پراسپر نہیں کر سکتا. آفیشلی سرمایہ کاری ہی ٹوٹلی جو ہے وہ آپ کی آفیشلی ہم سی پیک کو اون کرتے ہیں اور اسے کنٹینیو بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, ٹویٹر پہ ہم اسے چلا بھی رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں جب تک ہم انہیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے تو سی پیک آگے نہیں بڑھے گا. ہمارا ابھی تک ML1 نہیں شروع ہو سکا, بالکل SEZs ابھی تک لانچ نہیں ہو سکے, اور بہت سے پروجیکٹ ہیں جن پہ ہم ایڈوانس لیول پہ کمیونیکیشن ہو چکی ہے اور بالکل ریڈی ٹو لانچ ہے, نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے سیاسی جو میں دیکھ رہا ہوں, ہم تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں پوری دنیا میں ٹسل چاہتی ہیں, تصادم چاہتی ہیں. جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے بھی دھرنا دیا, یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے چیزوں کو مائل کرنا. میں چاہتا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پھر آپ ٹھہرائیں گے کس کو؟ دیکھیں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چیزوں کو مائل ڈاؤن کرے, پولیٹیکلی انہیں ریزالو کرے, انہیں کسی طریقے سے مینیج کرے. اگر حکومت بھی تو یہاں پہ جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا کہ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ پلاننگ ہے, نہ لوگ ہیں, نہ ایکسپرٹ ہیں, نہ بلکہ ایکسپرٹیز ہیں اگر دیکھا جائے تو. اس کے باوجود اگر حکومت کا یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بیانیہ بھی ایسا ہو گیا تو یہ تو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں ہو جائے گا؟ لیکن جو میں زیادہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کرے, مینیج کرے. حکومت اگر خود ٹسر پہ آ گئی ہے, عمران خان کی اسپیچ سے ہمیں یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان بھی اسی موڈ میں ہیں. یہ سمجھ لیں کہ گھر میں اگر بچے والدین کے خلاف ہو جائیں تو کیا والدین بھی اسی ٹون میں بات کرے گا بچوں سے؟ یا والدین کو تو یہ چاہیے نا کہ وہ بچوں کو مائل ڈاؤن کریں, کول کریں اور انہیں لے کے ساتھ چلیں, چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. باپ نے یہ نہیں کہ بچے نے غلطی کی تو اسے گولی مار قتل کر دے. تو حکومت جو ہے ماں باپ ہوتی ہے, حکومت نے اپوزیشن کو بھی لے کے چلنا ہے, اپنے بھی ایجنڈے کو چلانا ہوتا ہے. حکومت کی ذمہ داری ہر صورت میں زیادہ ہے. چلیں, اس رویے کو آپ بدلتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں عمران خان کی بات کروں, اسپیچ کے بعد تو مجھے تھوڑا سا خوفناک صورت لگ رہی ہے, تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے اور افراتفری کی طرف بڑھ رہی ہے. اور جب بھی سیاسی انسٹیبلٹی آتی ہے ملک میں اس کا انجام ہمیشہ ماضی میں بھی ہم نے غلط دیکھا. مس مصباح, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آج بھی کیونکہ جلسہ ہے, تو آپ کی رائے میں کیا ہے کہ کیا واقعی بیانیہ, تقاریر, خطاب یہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہوگا جو پہلے ہے, اور یہ صورتحال کدھر جاتی ہوئی آپ کی رائے میں؟ ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی, یہ جو ہے سیم جیسے کہ پیچھے وہ ہوا ہے بیانیہ اور سارا کچھ ایز اٹ از سب کچھ سیم ہی ہوئے گا. جیسے وہ سپیچز وغیرہ بھی ہیں, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ سیم ہی ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نظر نہیں آ رہا کہ لائک آپ کہیں کہ کچھ ادھر نئی چیز دیکھنے کو ملے گی. نہیں, کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی, ایز اٹ از ان کی وہی تقاریر ہوں گی, سارا کچھ ہوئے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف مزید ایسی ہی کچھ باتیں کر دیں گے جیسے پہلے تلخیاں پیدا کی؟ بالکل, انہوں نے اپنی تقاریر میں جو بھی چیزیں ہیں, دیکھیں جو کہ اپوزیشن ہے یا وہ فرسٹریٹڈ ہو کے یا جو بھی ان کو چیزیں اس ٹائم اٹریکٹ کر رہی ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی بیانیہ وہ کر رہے ہیں اپنے جاری کہ جس سے لوگ بھی اٹریکٹ بھی ہوں اور کچھ تھوڑا سا وہ مرچ مسالے والی چیز آ جاتی ہے, اس ٹائپ کی صورتحال بھی ہو جاتی ہے نا. اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ مرچ مسالہ لگائے, لیکن حکومت کے کردار کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ہاں جی, میں یہی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ بڑا وائزلی بیہیو کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جب تک کہ گورنمنٹ اپنے اس کو نہیں پہچانے گی کہ ان کا کام کیا ہے, ٹھیک ہے,
تو اس وقت تک وہ اپنے چیز کے اوپر جو ہے اپنے کنٹری کو سیو نہیں کر سکیں گے. اب تو دیکھیں جو جتنی بھی پالیسیز یا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو اچھے سے مینج کریں, اور وہ جو بول رہے ہیں ان کے اوپر غصے کا اظہار کر کے اس کو سچ ثابت نہ کریں نا, ان کو بولنے دیں, ٹھیک ہے جو بھی بول رہے ہیں. اگر اس کے اوپر وہ ریئیکٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ لگے گا کہ شاید وہ نا اس چیز سے غصہ کھا رہے ہیں, یعنی کہ شاید دوسری طرف سچ ہے یا جھوٹ ہے, وہ گاڈ نوز نا کیا ہو رہا ہے. نظر آ رہی ہے جو کل کی سپیچ ہم نے دیکھنے میں ہمیں آئی ہے, اور باقاعدہ اور باضابطہ اشاروں کا استعمال کیا گیا ہے. لیکن میں اس تبصرے پہ نہیں جاؤں گا, بلکہ میرا ایک کویسچن ضمیر صاحب سے ہوگا کہ حالیہ صورتحال بھی ہم نے دیکھ لی اور اس کا ذکر مس مصباح نے بھی کیا اور آپ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت اہم فیکٹر ہے تو پروجیکٹ کا ہونا, سی پیک کی بات, اور اس کے بعد پاک فوج کا کردار. وہ کیا ہے, کیسا ہے, کہاں ہے؟ دیکھیں پاک فوج جو ہے وہ سی پیک کی گارنٹر ہے. چین نے جو کچھ بھی فیصلے کیے ہیں اس میں پاک فوج کی گارنٹی ہے اور اس کی اما پہ کیے ہیں. پولیٹیکل سسٹم جو ہے پاکستان کا ہمیشہ ویک رہا ہے اور چین کو اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. بہرحال میں سی پیک چلے گا, سی پیک کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے. اگر ہماری سیاسی حکومتیں اچھی آئیں گی تو سپیڈ اپ ہو جائے گا, ہم اپنے ٹارگٹ زیادہ جلدی اچیو کر لیں گے. اگر سیاسی حکومتیں نالائق اور نااہل ہوں گی تو پھر ظاہری بات ہے سلو ڈاؤن ہوگا لیکن ختم نہیں ہوگا. چین کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اور چین اسے لے کے چلے گا. بہت شکریہ. ایک بات اور بھی میں اس میں وضاحت کر دوں, محدود وقت بہت جلدی چاہیے مجھے, ایک جملہ. چین کے لیے پوری دنیا اس کے لیے اوپن ہے, چین سپر پاور ہے. صحیح. ضمیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, وقت کی قلت میں سے اجازت لینا ہوگی, اور مس مصباح آپ کی شرکت کا اور وقت اور تجزیہ کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے